अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीजादा। मैंने अपने बहुत से वीलॉग्स के अंदर ये क्लेम किया, ये इल्ज़ाम लगाया, ये आर्ग्यू किया कि पाकिस्तान के मखसूस हालात में अल्फाज अपने माना खो चुके हैं, अपना मफहूम जो है उसे खो चुके हैं। अब जरा इसे सीरियसली समझने की जरूरत है कि इसकी अहमियत क्या है। मुद्दतों पहले मैंने कहीं पढ़ा था, शायद रीडर्स डाइजेस्ट के अंदर, स्पीच इज सिविलाइजेशन। मतलब इसका यह है कि इंसानी तहजीब, इंसानी मामलात, इंसानी ताल्लुकात का तमाम तर दारोमदार अल्फाज के ऊपर है, अल्फाज के मफहूम के ऊपर है, अल्फाज की सच्चाई के ऊपर है। अल्फाज सिविलाइजेशन ने बनाए हैं, सिविलाइजेशन अल्फाज पे चलती है। जरा गौर कीजिए, आई लव यू, आई केयर फॉर यू, ट्रस्ट मी, यू मीन अ लॉट टू मी, रूल ऑफ लॉ, कानून, शहादत, फौज, सिपाही, पुलिस, इंसानियत, अदालत, फरिश्ता सिफ्त, सच्चाई, ये तमाम अल्फाज हैं। लेकिन पाकिस्तान के मखसूस हालात में ये अल्फाज अपने माना खोते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इंसानी ताल्लुकात की अहमियत जो है वो खत्म होती चली जा रही है। आप किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब इस तमहीद के साथ जरा गौर कीजिए कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अदालतों और जज साहिबान के जरिए जिस तरह का खिलवाड़ करके, वहां की इलेक्टेड हुकूमत को खत्म करके, जिस तरह अब 13 तारीख को एक नाम नेहाद सो कॉल्ड इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है, जिसे अखबारात डॉन, ट्रिब्यून, नेशन सभी इलेक्शन कह रहे हैं, 33 टेलीविजन चैनल इलेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सारे खिलवाड़ के बाद लफ्ज इलेक्शन का मतलब रह क्या जाता है? जरा अपने जहन से सवाल पूछिए, आपके जहन में इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन क्या होता है? जो चीज गिलगित बल्तिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये इलेक्शन है? क्या ये रेप है? क्या ये जुल्म है? क्या ये बदमाशी है? ये क्या है जो गिलगित बल्तिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है? ये वो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है जिस कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के अंदर, इस सयाको सबक के अंदर ही, सयाको असबाक जो है, इसके अंदर आप इस वक्त की पाकिस्तान की सियासत जो है उसका हाल देख सकते हैं। जहां एक तरफ आप सुनते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, कौन सी पार्टी? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एक सीनियर तरीन रहनुमा, क्या रहनुमा? सीनियर तरीन रहनुमा कौन है? ओम चौधरी। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक पिटिशन फाइल की है। किस चीज की? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चीज है? आखिरी दफा हमें यह पता था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। चंद महीने पहले तक इसकी 4 रीजन्स के अंदर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या है? ये कुछ छोटी सी नई पार्टी है जो चंद दिन पहले बनी है, या बनाई गई है, ये बन रही है। सीनियर लीडर कौन है? जनाब ओन चौधरी साहब। लफ्ज सीनियर का क्या मतलब है? इस्तेहकाम का क्या मतलब है? पार्टी का क्या मतलब है? किसी भी लफ्ज का अगर कोई मतलब आपको रह गया है यहाँ पे, तो खुद अपने ऊपर सोचें, मुझे भी बताएं, मुझ पे भी बड़ी मेहरबानी करें, कमेंट्स में बता दें कि इन अल्फाज का अब मतलब क्या रहा है। दूसरी तरफ हम सुनते हैं कि लाहौर की एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने अपनी डिटेल जजमेंट में ये कहा है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा जुल्म हुआ, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। उन पे जो केस बनाए गए वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने यहाँ पे जजमेंट दी है कि वो एब्सकॉन्डर क्यों नहीं हो सकते, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्यों नहीं हो सकते। और ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की अदलिया, जुडिशरी और इंतजामिया बाकी सब लोगों पे भी इसका इतलाक करे। फिर इसका इतलाक अहमद नूरानी साहब के ऊपर भी होना चाहिए। लेकिन ये तमाम चीजें मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो 3 बुनियादी सिचुएशंस मेरे सामने हैं, 3। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक सो कॉल्ड इंतखाबात होने लगे हैं। ओन चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटिशन फाइल की है तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए। और जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब के हवाले से लाहौर की एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने एक डिटेल जजमेंट दी है। लेट्स टेक द फर्स्ट सिचुएशन ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान, जहां अब ये कहा जा रहा है, पहले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्टेड पॉपुलर हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर को, खालिद खुर्शीद साहब को, ये कह के कि उनकी डिग्री फेक निकली है, उन्हें हटा दिया गया। उनको हटाने के बाद उनकी पार्टी, जिसके पास 22 से 23 मेंबरान की सपोर्ट थी या होनी चाहिए थी,
ود ان 24 آورس اپنا ایک چیف منسٹر لا سکتی تھی. پھر ایک جج صاحب کو استعمال کیا گیا. یہ وہی جج صاحب ہیں جو پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے تھے، جنہیں اکتوبر نومبر 2022 میں جناب شہباز شریف صاحب نے خلاف ضابطہ اور خلاف کنونشن چیف منسٹر اور اس کی کیبنٹ کے اپروول کے بغیر اپنی مرضی سے انہیں یہاں پر اپیلیٹ کورٹ جو ہے سپریم اپیلیٹ کورٹ، اس کا ان کو ہیڈ لگایا، چیف جسٹس لگایا. اور انہوں نے اس پروسیس آف الیکشن کو جو ہونا تھا نئے چیف منسٹر کے چناؤ کا، اسے روک دیا، یہ کہہ کے کہ اس میں پروسیجرل لیکوناس آف لا ہیں. وہاں اس سے پہلے ہی خیر ہمیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے بعد تو ظاہر ہے سمجھ آ گئی. کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے کہ وقت ضائع کیا جا رہا ہے تاکہ تحریک انصاف کی پارٹی کو وہاں پہ توڑا جائے، پرسویشن سے، برائب کے ذریعے، ڈرا دھمکا کے، ویڈیوز نکال کے، آڈیوز نکال کے، لارے لگا کے. اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر تحریک انصاف کے کم از کم 2 نئے دھڑے جو ہیں پیدا ہو گئے ہیں، جو دونوں ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 10 ممبران کی سپورٹ حاصل ہے. ٹوٹل یہ ہاؤس کوئی 31-32 ممبران کا ہاؤس ہے، جس میں تحریک انصاف کے پاس 22-23 ممبران تھے، اور تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں، جس میں پی 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 ہے، جس میں پی ایم ایل این ہے، جس کے اندر جے یو ایف ہے، اور جس میں شاید کوئی ایک آدھ آزاد ہے، ان سب کے پاس ملا جلا کے صرف 9 ممبران تھے. لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ گلگت بلتستان کے قانون کے اندر وہاں پہ کوئی فلور کراسنگ کا قانون نہیں ہے، اس لیے پی ٹی آئی کے جو ڈیفنکٹ یا ناراض یا انسرجنٹ گروپس ہیں، جو باغی گروپس ہیں، وہ اپنی مرضی اور اپنے ضمیر کے ذریعے، اپنے کس کے ذریعے؟ اپنے ضمیر کے ذریعے، دوبارہ کیا یہ ہے لفظ ہے، اپنے ضمیر پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے آزادانہ طور پر ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور کسی کو بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں، چونکہ فلور کراسنگ نہیں ہے. فلور کراسنگ کیا ہے؟ لفظ ہے. ضمیر کیا ہے؟ لفظ ہے. استحکام پارٹی، استحکام کیا ہے؟ لفظ ہے. عدالت کیا ہے؟ لفظ ہے. قانون کیا ہے؟ لفظ ہے. انصاف کیا ہے؟ لفظ ہے. الیکشن کیا ہے؟ لفظ ہے. اب میں یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، یہ آپ کی سبابدید ہے. اپنے آپ سے پوچھیں، جیسے اسکول کے اندر ایک ورک بک میں ہوم ورک ملتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کا معنی ڈھونڈ لیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج پاکستان میں ان الفاظ کا کیا مطلب رہ گیا ہے. اب الیکشن کی جو پوری ایکسرسائز ہے، یہ جو الیکشن ہے، اس کا کیا مطلب باقی جو ہے رہ چکا ہے. اور 13 تاریخ صرف اس لیے لگائی ہے عدالت کو مینج کر کے، تاکہ 13 تاریخ تک آپ کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے، نیگوسیشن کرنے کے لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے بہت سا وقت مل جائے. یہ تو ہو گئی سچویشن گلگت بلتستان کی. اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جو استحکام پاکستان پارٹی ہے جہانگیر خان ترین صاحب کی. پہلے پارٹی کا نام دیکھیں، استحکام پاکستان پارٹی. اور استحکام پاکستان پارٹی کس چیز کے لیے بنائی گئی ہے؟ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، اس کی سیاست کو توڑنے پھوڑنے کے لیے، اس کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر بدامنی پیدا کرنے کے لیے، اس کی پبلک کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے، اس کے عوام کو اس کے حقوق اور سیاسی حقوق اور شعور سے محروم کرنے کے لیے. اور اس کا سینئر لیڈر کون ہے؟ اچھا، لفظ سینئر بھی مجھے تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے. آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دس مین اون چودھری، زندگی میں 2-4-5 دفعہ شاید ان سے کبھی ملاقات بھی ہوئی ہو. مجھے کچھ بھی ان کے بارے میں زیادہ نہیں پتا. صرف عمران خان کے اوپر مجھے ترس آتا ہے کہ عمران خان نے کس کس قسم کے کیریکٹر جو ہیں اپنے ساتھ پالے ہوئے تھے، اور عمران خان صاحب کی جو ہیومن اور مین ججمنٹ ہے وہ آن اسکیل آف 1 to 10 کہاں لائے کرتی ہے. بہرحال یہ اون چودھری صاحب جو ہیں، انہیں سینئر پتہ نہیں کس کھاتے سے کہا جا رہا ہے. یہ وہی ون سکیں وہی کہانی واپس آ جاتی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ جو کانٹیکسچولائزیشن ہے، جس کا میں نے ابتدائیہ کہا ہے، پریفس کہا ہے، اس کو ذرا غور کیجئے. یہ یعنی سینئر لفظ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ یعنی جس طرح سے پاکستان میں جمہوریت کا کیا مطلب ہے، اسلام کا کیا مطلب ہے، سیلف ڈٹرمنیشن کا کیا مطلب ہے، کشمیر کا کیا مطلب ہے، انسانی حقوق کا کیا مطلب ہے، شہادت کا کیا مطلب ہے، قانون کا کیا مطلب ہے، اسی طرح سے لفظ سینئر جو ہے اس کا یہاں پہ کیا مطلب ہے. بہرحال یہ پٹیشن انہوں نے ڈالی ہے کہ تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے. اور اس میں جو انہوں نے 2 قسم کا سٹینڈ لیا، ایک تو یہ کہ تحریک انصاف اور عمران خان نے بہت سی سٹیٹمنٹس دی ہیں سینئر ملٹری افسران کے خلاف، اور عمران خان نے ایک منصوبہ بنایا، ایک پلان بنایا انہوں نے ملٹری تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور 9 مئی کے اوپر اس کی ریلائنس ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ ابھی ڈالی گئی ہے جولائی کے
6-7 تاریخ کو جا کے یہ اپلیکیشن یہ پٹیشن فائل کی گئی. لیکن اس کے ساتھ ایک دلچسپ پیس آف ایویڈنس وہ بھی لگایا گیا ہے جہاں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر جناب خواجہ آصف صاحب کا ایک لیٹر ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے نام جو لکھا ڈیفنس منسٹر نے. کب لکھا؟ 24 مارچ کو. 24 مارچ کا وہ لیٹر جو میں چاہوں گا کہ اسکرین کے اوپر آپ کو دکھایا جا سکے. وہ لیٹر کیا کہتا ہے؟ وہ لیٹر یہ کہتا ہے کہ تحریک انصاف کا لیڈر جو ہے عمران خان، اس نے بہت سی اسٹیٹمنٹس دی ہیں، آرمی افسران کے اوپر الزام لگائے ہیں، اس لیے یہ پارٹی جو ہے اسے بین ہو جانا چاہیے. ایک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بظاہر بتایا جاتا ہے کہ بین کرنے کی خواہش اور ارادہ، یہ ضرورت جو ہے وہ May 9 کے ایونٹس کے بعد پیدا ہوئی، بیکاز تحریک انصاف نے پلان بنا کے ملٹری تنصیبات کے اوپر حملہ کر دیا، سازش کی افواج پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف. دوسری طرف اس میں جو لیٹر لگایا ہے وہ 24 مارچ کا لیٹر لگایا ہے. یہ لیٹر لگاتے ہوئے اون چودھری صاحب اور ان کے وکلا جو ہیں، اس کی آئرنی جو ہے وہ ان کے اوپر آبویس نہیں ہوئی کہ پبلک کانشیسنس کو تو آپ نے کیس بنا کے دیا ہے 9 مئی کا، لیکن لیٹر آپ نے ساتھ لگا دیا ہے 24 مارچ کا. خیر لیٹر کو بھی ماریں گولی، یہ ایک حقیقت ہے کہ کم از کم مئی 2022 سے جب پہلی دفعہ عمران خان نے لاہور سے اور پشاور سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا ارادہ کیا اور پھر لاہور میں اس حوالے سے جھڑپیں ہوئیں، ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا 4,500 گھروں پہ، اور اگلے دن سڑکوں کے اوپر ایک تصادم ہوا لوگوں میں اور پولیس میں. جب پولیس چاہتی تھی تو کوئی نکل نہیں سکا لاہور سے، نکل کے کوئی اسلام آباد کی رخ چل نہیں سکا، بیکاز پولیس کو حکم تھا کہ ان کو جانے نہیں دینا. اس کو ذہن میں رکھیں کہ پھر پولیس نے سب لوگوں کو کیسے جانے دیا کور کمانڈر کے گھر میں. جب پولیس نہ چاہتی تھی تو سینکڑوں ہزاروں ڈٹرمنٹ لوگ جن کو مارچ پاس کرنی تھی، ان کو حکم ملا ہوا تھا، پلان تھا کہ انہوں نے لاہور سے نکلنا ہے ہزاروں کی تعداد میں اور ان کو پہنچنا ہے اسلام آباد. تو کچھ بھی نہیں نکل سکا کوئی. لیکن کور کمانڈر کا گھر، جس کی آف کورس نیشنل سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنس تھی، وہاں چند سو لوگ آسانی سے خرامہ چلتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کے اس کی ساری توڑ پھوڑ کرتے ہیں. یہ میں از راہ ڈائگریشن درمیان میں یہ بات کر رہا ہوں. لیکن اسی وقت مئی 2022 کے بعد سے آپ کو اسٹیٹمنٹس مل جائیں گی پی ایم ایل این کے بہت سے رہنماؤں کی. تھوڑی سی اگر آپ ریسرچ کریں ٹیلی ویژن فوٹیج کے اوپر اخبارات میں، تو آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کی، مریم اورنگزیب صاحبہ کی، مریم نواز صاحبہ کی اور بہت سے لیڈران کی، شاید خواجہ آصف کی، ایسی اسٹیٹمنٹس ملیں گی کہ تحریک انصاف ایک دہشت گرد تنظیم ہے، یہ وائلنٹ آرگنائزیشن ہے، اسے بین کر دینا چاہیے. مطلب کیا ہے کہنے کا؟ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بین کرنے کی جو خواہش ہے وہ تو بہت دیر سے چلی آ رہی ہے. پہلے یہ بہت بڑی اس میں فیلنگ یہ تھی، ایک بہت بڑی ججمنٹ یہ تھی جیسے ہی یہ حکومت آئی 10 اپریل کو، تو خیال یہ تھا کہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر تحریک انصاف کو بین کیا جا سکتا ہے. بہت دنوں، بہت ہفتوں، بڑے مہینوں تک اس کے کراس اینڈ کونز اور اس کے اوپر بحث ہوتی رہی. پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ وہ بحث بیٹھ گئی اور انہوں نے اندازہ یہ لگایا کہ یہ چیز بکنے والی نہیں ہے، یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، اس کے راستے میں بہت سی لیگل رکاوٹیں. پھر کوئی اور چیز آئی، پھر کوئی اور چیز آئی. اب جا کے اس میں May 9 بھی ہو گیا ہے، اس کے اندر اسٹیٹمنٹس بھی ہو گئی ہیں، اور یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ، اب یہ جو پٹیشن ہے یہ فائل ہو گئی ہے سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے. لیکن اس سٹیج پہ اس کو فائل کرنے کی ایک اور سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ انہیں توقع یہ ہے کہ چیف جسٹس اور ان کے جو برادر ججز ہیں وہ نہ تو اس کا کوئی فیصلہ کر پائیں گے، انہیں ان سے امید نہیں ہے کہ وہ بین کرنے کا کوئی فیصلہ کریں گے، لیکن ان کو اتنا بھی پتا ہے کہ کمزور بینچ ہے، بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، اس پٹیشن کو نکال کے باہر بھی نہیں پھینکے گا، اسے فارغ بھی نہیں کرے گا، اور یہ پٹیشن یہیں رہ جائے گی. اور پھر ان کے اپنے، جن کے اوپر انہیں بہت ٹرسٹ ہے، جو حرد عزیز ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جب وہ سپٹمبر میں چیف جسٹس بنیں گے تو پھر اس پٹیشن کو ٹیک اپ کیا جا سکے گا. کچھ اس قسم کی یہاں صورتحال لگتی ہے. اب اون چودھری صاحب کی یہ پٹیشن ایک ایسے وقت میں آئی ہے، اس کو بھی ایک آئرنی کہہ دیں، کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ممتاز انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جناب احمد نورانی صاحب کا ایک ویڈیو کا ٹکڑا انٹرویو، غالباً جس میں وہ کسی سے بات کرتے ہوئے ایکسپلین کر رہے ہیں، جو ٹویٹر کے اوپر ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں میں درمیان میں بریک لگا کے آپ کو وہ چند سیکنڈ کا ٹکڑا سناؤں. لیکن اس ٹکڑے میں احمد نورانی صاحب بہت ہی کانفیڈنس سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی پی ٹی آئی کے سورسز سے بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز اور پولیسنگ سورسز سے بات کی ہے، اور پولیسنگ سورسز اور نیشنل سیکیورٹی یا اسٹیبلشمنٹ کے سورسز سے انہیں بڑے باوثوق طریقے سے، ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود یہ جو ایپریٹس ہے، بیوروکریٹک ایپریٹس ہے، پولیسنگ ایپریٹس ہے، یہ کوئی بھی ایسی ایویڈنس
عمران خان کی کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی وربل بات، کوئی ٹیلی فون کانورزیشن، کوئی ٹیکسٹ میسج، کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ڈھونڈ سکا گزشتہ اتنے ہفتوں میں جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ زمان پاک نے، یہ عمران خان نے لوگوں کو پاکستان کی ملٹری تنصیبات پہ حملہ کرنے کا کوئی پلان دیا ہوا تھا، مشورہ دیا ہوا تھا، کوئی انسٹرکشن دی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹوٹلی نیگیٹو ہے۔ یہ جملہ آپ ان کا یہاں پر سن سکتے ہیں۔ تو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، کسی کے پاس بھی، کسی ادارے کے پاس بھی ایز آف ٹوڈے، آج کے دن تک کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ زمان پارک میں یا عمران خان کے حوالے سے میرا پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں۔ میں آپ کو ایسے بتاؤں، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ مجھے کوئی بات نہیں بتا رہا، میں آپ کو اداروں کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ تمام ادارے اس بات کے جو متعلق ادارے ہیں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، پولیس آفیسر سمیت خصوصاً، کہ کسی قسم کا اس حوالے سے کوئی کسی طرح کا ثبوت موجود نہیں ہے کہ کوئی انیشیل پلاننگ کی گئی تھی کہ جی جا کے وہاں پہ حملہ کرنا ہے یا کوئی حکم تھا کسی کا۔ جب آپ یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ کوئی ایویڈنس نہیں مل سکی تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ پھر اس پورے نظام کا اس وقت تمام دار و مدار یا تو سٹیٹمنٹس کی ایکسپلائٹیشن پہ ہے، جیسا کہ جناب سینئر رہنما جو ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری صاحب، انہوں نے اپنی پٹیشن میں سہارا لیا ہے، یا پھر یہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے چند اسٹیٹ اپروورز جو ہیں وہ بنائے جائیں جو عمران خان کے خلاف آ کے طوطے کی طرح وہ سٹیٹمنٹس دہرائیں جو کہ ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش ہے تاکہ آ کے وہ بیان دہرائیں۔ اور ابھی تک کوئی ایسا مناسب کریڈیبل اسٹیٹ اپروور جو ہے وہ نہیں مل سکا۔ ہم سنتے ہیں کہ جو پہلے ایس اے پی ایم تھے بیرسٹر شہزاد اکبر، ان کے بھائی جو ہیں ان کو بھی حراست میں لیا ہوا ہے، وہ بھی گزشتہ کئی ہفتوں سے ڈیٹین ہے، اور خود فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا جو میں نے سنا ان کی لیٹسٹ اسپیچ میں کہ کم از کم 3 ہفتے سے جو فارمر پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے اعظم خان صاحب، انہیں بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہے کہ آپ کو تبھی چھوڑا جائے گا جب آپ عمران خان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو 3 کم از کم ایویڈنسز ہمارے سامنے ہیں جہاں اسٹیٹ اپروور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان کے بھائی کی گرفتاری کے ذریعے، ڈاکٹر یاسمین راشد کو قید و بند میں رکھ کے ان سے کوشش کی جا رہی ہے، اور جو اٹھا لیے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر پی ایس پی ایم جو ہیں اعظم خان صاحب، ان کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ چند لوگ تو شاید بہت ولنگ بھی ہوں گے اسٹیٹ اپروور بننے کے لیے، لیکن وہ اتنے کریڈیبل نہیں لگ رہے ہوں گے نظام کو۔ اس میں فیاض الحسن چوہان صاحب، وہ تو لگ رہے ہیں کہ بالکل ہی ولنگ ہیں، ادھر سے ڈاکٹر فردوس عاشق امان ہیں، لیکن ان کی شاید اتنی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جہاں جو اس وقت کھڑی ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، انڈر دی سرکمسٹانسز آپ ذرا یہ جو تیسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کی، اس کی امپورٹنس بڑی امپورٹنس ہے اس کی۔ وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور کی ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو ہے وہ اپنی ڈیٹیل ججمنٹ دیتی ہے ریگارڈنگ جناب فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ ویسے یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نواز شریف صاحب کو 24 یا 25 جون کو ایکوٹ کر چکی ہے ان چارجز سے جو ان کے اوپر 1986 سے چلے آ رہے تھے کہ انہوں نے جنگ جیو کے مالک جناب پیر شکیل الرحمان صاحب کو جوہر ٹاؤن میں 56 کنال کی زمین جو ہے وہ غالباً اکٹھے لینے دی تھی۔ مجھے آج تک ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آ سکا کہ وہاں بیسک چارج کیا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو سٹوریز ہوتی ہیں اخباروں کی وہ اتنی ڈیفیشنٹ ہوتی ہیں اور اتنی روڈیمنٹری ہوتی ہیں، اور اس میں اتنی تفصیلات اور اس کی لینگویج بھی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہاں پر ایشو یہ ہے کہ غالباً جوہر ٹاؤن میں آپ 56 کنال اکٹھا کنسولیڈیٹڈ نہیں لے سکتے تھے، اور اگر لیتے تو اس کی بہت زیادہ مالیت دینی پڑتی۔ لیکن نواز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے 1986 میں، تو انہوں نے اپنی اسپیشل پاورز یوز کر کے میر شکیل الرحمان صاحب کو ایک امیونٹی یا ایک ایگزیمشن دی، جس ایگزیمشن کے تحت انہوں نے ایڈیشنل معاوضہ یا کاسٹ دیے بغیر 56 یا 54 کنال زمین جو ہے وہ الاٹ کر لی۔ بہرحال یہ کیس میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، لیکن اس کیس میں عدالت نواز شریف صاحب کو بری کر چکی ہے۔ جو چیز انٹرسٹنگ ہوئی ہے ڈیٹیل ججمنٹ میں وہ یہ ہے کہ عدالت نے یہ فیصلہ لکھا ہے کہ جناب محترم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل وکٹم تھے، ایک پولیٹیکل سازش کے، اور وہ ایک سیاسی طور پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ادروائز وہ بالکل معصوم تھے۔ کس چیز میں؟ وہ یہ کہہ رہی ہے عدالت کہ انہیں جو ایبسکانڈر قرار دیا گیا ہے اس کیس کے اندر، یہ پبلک اوفینڈر پروکلیمڈ اوفینڈر قرار دیا گیا ہے یا ایبسکانڈر قرار دیا گیا ہے، یہ اس لیے غلط ہے کہ جب یہ کیس بنا 2020 کے شروع میں تو نواز شریف صاحب پاکستان میں تھے ہی نہیں۔ نواز شریف صاحب ایبسکانڈر تب بنتے، پروکلیمڈ اوفینڈر تب مانے جاتے جب وہ کیس انسٹیٹیوٹ کرتے ہوئے پاکستان میں ہوتے، اور پھر وہ پاکستان سے کھسک جاتے
اور باہر نکل جاتے جب ان کو پراپر نوٹسز وغیرہ سرو ہو چکے ہوتے. اب مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں چلا ہوگا. آف کورس نواز شریف صاحب کی پوری ٹیم ہے. یہ چیزیں ان کے خلاف کیا کیس تھا یہ ٹی وی میں بھی ہے, اخباروں میں بھی ہے, جگہ جگہ ہے, ویب سائٹس کے اوپر ہے. تو آرگومنٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب کو اس کا پتہ نہیں تھا. آرگومنٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وطن میں نہیں تھے, چونکہ پاکستان میں اگر کوئی شخص تھا ہی نہیں جب اس کے اوپر کیس انسٹیٹیوٹ کیا گیا تو آپ اس کو پھر ایبسکونڈر ڈکلیئر نہیں کر سکتے بیکاز وہ پہلے جا چکا تھا. اگر اس لاجک کو مان لیا جائے, بیکاز میں اس کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں پہ چونکہ باہر سے پریشر آتا ہے تو کبھی کسی چیز میں وہ ایک لاجک انوینٹ کرتی ہیں, کچھ دنوں کے بعد وہ دوسری لاجک انوینٹ کر لیتے ہیں. احمد نورانی جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے, انہوں نے جب اپنی فیکٹ فوکس کی سٹوری جنرل باجوہ کے ٹیکس کے گوشواروں کے حوالے سے, ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے چند مہینے پہلے انہوں نے چھاپی, تو وہ اس سے بہت پہلے سے, کئی برس پہلے سے, 2017 18 19 سے وہ امریکہ میں ہی مقیم ہیں اور انہوں نے یہاں پر غالباً اسائلم لیا ہوا ہے, یہاں پڑھ رہے تھے یا کام کر رہے ہیں. اب جب ان کی سٹوری آتی ہے تو اس کے بعد بہت جلدی ایسے کر کے ان کے خلاف ایک لیگل پروسیس چلتا ہے اور ان کو ایک ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تو اگر وہ لاجک جو نواز شریف صاحب کے اوپر اپلائی ہوئی ہے وہی لاجک آپ اس دوسرے کیس میں اپلائی کریں تو پھر احمد نورانی صاحب کو آپ نے ایبسکونڈر کسی عدالت نے کیسے ڈکلیئر کر دیا؟ یہ جو ڈائیکاٹمی ہے اور انکنسسٹنسی ہے پاکستان کے پورے جوڈیشل سسٹم کے اندر, یہ بڑی جیسی کیسی بھی ہے, مایوس کن ہے, عجیب و غریب ہے. میں کوئی زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, میں صرف یہ خبر دینا چاہتا ہوں احمد نورانی صاحب کو اور ان کی جو وکلا کی ٹیم ہے جس میں غالباً ایمان حاضر مزاری صاحبہ بھی شامل ہے, کہ فوری طور پر یہ لاہور کی اکاؤنٹیبلٹی کی عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے میر شکیل الرحمان والے کیس میں, اس کی ڈیٹیل ججمنٹ حاصل کریں, احمد نورانی صاحب کو بھی دیں, ہمیں بھی دیں, اس کو پڑھنے کے لیے ہم سب کا بھی اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ بھلا ہو جائے. اسی حوالے سے اگر ایک طرف یہ ساری صورتحال ہے, اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے نواز شریف صاحب کے کیس کا جو لوگوں نے بہت ٹویٹ بھی کیا, وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو کبھی آئے نہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے, باہر بیٹھے ہوئے تھے لیکن کیسز سے ایکوٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوسری طرف صورتحال دوسرے فارمر پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ یہ ہے جس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ایک سے زیادہ دفعہ, جس کو گولیاں لگیں, جس کو فریکچر ہوا تھا, اس نے درجنوں اپلیکیشنز موو کی سیشن کورٹس کے اندر, ہائی کورٹس کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر, کہ بھائی مجھے ویڈیو ہیئرنگ کا رائٹ دے دیں, مجھے لاہور سے آنا پڑتا ہے اور اس کو 17 کیسز میں عدالت ڈھونڈنا پڑتا ہے. لیکن اس بیچارے کو ویڈیو ہیئرنگ نہ مل سکی, لیکن نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے تمام چیزوں سے ایکوٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ مجھ سے ایگری کریں گے, پاکستان میں الفاظ اپنے معنی کھو چکے ہیں. الیکشن لفظ کا مطلب بچا کیا ہے, ذرا اس پہ غور تو کیجیے.